बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा हट के भी है और इसलिए कि आज हम ज़रा यूरोप की भी सैर करेंगे और यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी बहुत से ऐसे पाकिस्तानी कर रहे हैं जो कैमरा पे और प्रोग्राम में कम आते हैं, लेकिन पाकिस्तान का झंडा भी बुलंद रखते हैं और पाकिस्तान के मफादात को भी आगे पहुंचाते हैं। हमारे साथ ख़ास तौर पे मेहमान हैं जनाब चौधरी परवेज़ इकबाल लोसर साहब। ये यूरोपियन पाकिस्तान फ्रेंडशिप सेंटर के सरबराह हैं और ब्रसल्स में होते हैं और यहाँ पे ख़ास तौर पे पाकिस्तान आए हुए हैं। 18 ममालिक में इनकी जो तंजीम है जनाब मौजूद है और इनका 1 पॉइंट एजेंडा है और वो ये है कि पाकिस्तान की आवाज़ यूरोपीय यूनियन में उठाई जाए, हर जगह हर फोरम पे, और ख़ास तौर पे मसला कश्मीर का मामला जो है वो पूरी दुनिया में उजागर किया जाए और आमादा किया जाए लोगों को, ख़ास तौर पे ह्यूमन राइट्स एसोसिएशंस को, आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, उन सब को और ख़ास तौर पे तगड़े मुल्कों को कि वो मसला कश्मीर को हल करने में अपना किरदार अदा करें। आज हमारे पास ख़ास तौर पे मौजूद हैं इन स्टूडियोज़ में ये पाकिस्तान में अब तक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मुलाकातें कर चुके हैं, इनसे भी ज़रा अहवाल लेंगे और बाकी कुछ आज सबसे बड़ा इवेंट जॉय साहब, पहले हम उधर चलते हैं और वो ये है जनाब कि आज इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में एक बहुत ही अहम इवेंट था जी और उसमें कुछ फ़ैसले किए गए और इसमें ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में आपको पता है जी कि कोशिश की जाती है वक्तन फ़वक्तन हमेशा कि पाकिस्तान में कोई फ़िरक़ावारियत, कोई इस तरह की चीज़ें सेक्टेरियनिज़म की बुनियाद पे तकसीम की जाए, तो ये मामला चलता रहता है। लेकिन दूसरी जानिब मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ये पाकिस्तान में मुकामी तौर पे ऐसा कोई इशू है नहीं, ये बाहर का एजेंडा है और बाहर के लोग हैं, ये फ़ंड्स किए जाते हैं बाकायदा तौर पे मुख्तलिफ़ नामों से और उसके बाद ये मुनाफरत यहाँ फैलाई जाती है क्योंकि हम भी यहीं रहते हैं। हम जब आपस में काम कर रहे हैं, सब मिलजुल कर रह रहे हैं, उसमें ना ही कभी किसी का मज़हब पूछा जाता है, ना ही किसी का मसलक पूछा जाता है, लेकिन फिर ये आनन फानन हर कुछ अरसे के बाद ये चीज़ें आ जाती हैं और जिनका एजेंडा है वो हम कई दफ़ा आपको सुनवा भी चुके हैं। तो आज तमाम उलमा कराम मकतबा फ़िक्र के लोग जो हैं वो जमा थे इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में और एक अहम तरीन पैगाम पाकिस्तान तरतीब दिया गया है और एक क्या कहना चाहिए कि बयानिया तश्कील दिया गया, मैं तो उसको बयानिया कहूँगा, कौमी बयानिया, और उस कौमी बयानिया पे तमाम उलमा कराम ने दस्तखत किए हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें कोई भी ऐसे आलिम दीन नहीं हैं जिनके दस्तखत ना हों। ये एक तवील तरीन नशिस्त थी जी और उसके बाद ये जारी किया गया है। जैसा पहले तो आप ये बताएं कि इस पे आप क्या कहेंगे, मैं फिर आपको बताता भी हूँ कि क्या क्या तय पाया इसमें। नहीं, तय जो पाया वो तो पहली बात तो ये, अगर तमाम मसले का जो अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र करते हैं और उसी तक रखें, जो दूसरे मुसलमान हैं उनको भी अपने बराबर समझें जी और दूसरे मसलक को ना छेड़ें और अपने को ना छोड़ें। बिल्कुल सही है। अगर इस बुनियाद पर काम करेंगे तो मुल्क में फ़िरका वाराना हमआहंगी भी रहेगी, अमन भी रहेगा और दुश्मन की नर्सरियाँ भी नहीं यहाँ पर, जी मेरे ख्याल में। बिल्कुल ठीक। ज़्यादा इस पर काम होना चाहिए। ये कुछ कराची में और कुछ और जगहों पर, और ये जो बाद लोगों ने हिर्जा सराई की है पिछले कुछ दिनों में, इसको अब बंद कराना पड़ेगा। मैं आपको ये बताता हूँ जी, आज तय क्या पाया है, ज़रा सुनिए जी गौर से। वो कहते हैं तमाम शहरियों का ये फ़र्ज़ है कि वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को तस्लीम करें, रियासत पाकिस्तान की इज़्ज़त व तकरीम को यकीनी बनाएं और हर हाल में रियासत के साथ अपनी वफ़ादारी के हल्फ़ को निभाएं। पाकिस्तान के शहरियों को यह हासिल है कि शरीयत के नफाज के लिए पुरअमन जद्दोजहद करें। इस्लाम के नफाज के नाम पर जबर का इस्तेमाल, रियासत के ख़िलाफ़ मुसल्लह कार्रवाई, तशद्दुद और इंतशार की तमाम सूरतें बगावत समझी जाएंगी और ये शरीयत की रूह के ख़िलाफ़ हैं और किसी फ़र्द को यह हक़ नहीं कि वह हुकूमती, मुसल्लह अफ़वाज और दीगर सिक्योरिटी के इदारों के अफराद समेत किसी भी फ़र्द को काफिर करार दे।
علماء مشاخ اور زندگی کے ہر شعبے سے متعلقہ افراد کو چاہیے کہ وہ ریاستی اداروں، خاص طور پر قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مسلح افواج کی بھرپور حمایت کریں تاکہ معاشرے سے تشدد کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے۔ ریاست ایسے گروہوں کے خلاف سخت کارروائی کرے گی جو ریاست کے خلاف لسانی، علاقائی، مذہبی اور فرقہ وارانہ تعصبات کی بنیاد پر چلنے والی تحریکوں کا حصہ بنے گا۔ کوئی شخص فرقہ وارانہ نفرت، مسلح فرقہ وارانہ تنازع اور جبراً اپنے نظریات کسی دوسرے کو مسلط نہ کرے، کیونکہ یہ شریعت کی کھلی خلاف ورزی اور فساد فی الارض ہے۔ کوئی نجی یا سرکاری یا مذہبی تعلیمی ادارہ عسکریت کی تبلیغ نہ کرے، تربیت نہ دے۔ ایسی سرگرمیوں میں ملوث افراد اداروں کے خلاف قانون کے مطابق ثبوت اور شواہد کی بنیاد پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ انتہا پسندی، فرقہ واریت اور تشدد کو فروغ دینے والوں، خواہ وہ کسی بھی تنظیم یا عقیدے سے ہوں، کے خلاف سخت انتظامی اور تعزیری اقدامات کیے جائیں گے۔ کوئی شخص خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جملہ انبیاء کرام، امہات المومنین، اہل بیت، خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی توہین نہیں کرے گا۔ کوئی فرد یا گروہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا، نہ ہی توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسز کی تفتیش یا استغاثہ میں رکاوٹ بنے گا۔ کوئی شخص کسی مسلمان کی تکفیر نہیں کرے گا اور صرف مذہبی اسکالر ہی شرعی اصولوں کی وضاحت مذہبی نظریے کی اساس پر کرے گا۔ البتہ کسی کے بارے میں کفر کے مرتکب ہونے کا فیصلہ صادر کرنا عدالت کا دائرۂ کار اختیار ہے۔ مسلمان کی تعریف وہی معتبر ہوگی جو دستور پاکستان میں ہے۔ کوئی شخص کسی کی دہشت گردی کو فروغ نہیں دے گا، کسی قسم کی دہشت گردی کو فروغ نہیں دے گا، دہشت گردوں کی ذہنی اور جسمانی تربیت نہیں کرے گا، بھرتی نہیں کرے گا اور کہیں بھی دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہوگا۔ پاکستان کے غیر مسلم شہریوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہبی رسومات کی ادائیگی اپنے عقائد کے مطابق کریں۔ اسلام خواتین کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ خواتین سے ان کے ووٹ، تعلیم اور روزگار کا حق چھینے اور ان کے تعلیمی اداروں کو نقصان پہنچائے۔ ہر فرد غیرت کے نام پر قتل، قرآن پاک سے شادی، ونی، کاروکاری اور وٹا سٹا سے باز رہے، کیونکہ یہ اسلام کی روح کے منافی ہے۔ کوئی شخص مساجد، منبر و محراب، مجالس اور امام بارگاہوں میں نفرت انگیزی پر مبنی تقاریر نہیں کرے گا اور فرقہ وارانہ موضوعات کے حوالے سے اخبارات اور ٹی وی یا سوشل میڈیا پر متنازع گفتگو نہیں کرے گا۔ آزادی اظہار اسلام اور ملکی قوانین کے ماتحت ہیں، اس لیے میڈیا پر ایسا کوئی پروگرام نہ چلایا جائے جو فرقہ وارانہ اور نفرت پھیلانے کا سبب بنے اور پاکستان کی اسلامی شناخت کو مجروح کرے۔ اس پہ جناب چودھری صاحبان اس پہ دستخط ہیں جناب نور الحق قادری صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، پروفیسر ساجد میر صاحب، محمد حنیف جالندری صاحب، راغب حسین نعیمی صاحب، عارف واحدی صاحب اور قبلہ ایاز اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ، سید حسین نقوی، سید ضیاء اللہ بخاری صاحب، مولانا عبد المالک صاحب، فقیر محمد نقیب الرحمان صاحب، ڈاکٹر معصوم یاسین زئی صاحب۔ یہ علماء کرام کے دستخط ہیں۔ یہ آپ یہ سمجھیں چوہدری صاحب آپ بتائیں کہ یہ بلکہ آپ کی ہوتے ہوئے یہ چارٹرڈ سائن ہوا ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صابر شاکر صاحب، چوہدری صاحب آپ کا شکریہ، اور اسپیشل ARY کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج جو علماء کرام نے کام کیا ہے یہ پاکستان کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا، کیونکہ ہمارے ہمسائے میں OIC میں جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے سعودی عرب ہے، ایران ہے، وہاں پر کبھی مذہبی انتہا پسندی یا میدان جنگ نہیں رہا ہے۔ کیوں اس ملک میں رہا ہے؟ اس کی سب سے بڑی یہ آج کل تو سوشل میڈیا پہ ایک ریٹائر انڈین میجر جو ہے وہ اوپن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے مولویوں کو ان کے علاقوں میں جا کر یہ جو لوگوں کو پیسے دے کر یہ کام کرا رہے ہیں۔
آج یہ جو علماء کرام نے یہ کام کیا ہے، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور یہ پاکستان کے لیے اور پاکستانیت کے لیے، کیونکہ اس میں دو چار چیزیں جو ہیں، آپ اپنی مسلح فوج، ابھی یہ سوشل میڈیا پہ کئی ایسے ہی وہ بے نام کہتے ہیں کہ بے نام صحافی بنے ہوئے ہیں، جو جی چاہتا ہے سوشل میڈیا پہ اچھا صاحب آپ یہ بتائیں، آپ یورپ سے برسل سے آئے ہیں، وہاں کا 30 سال سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، یورپ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بے لگام آزادی ہے، سوشل میڈیا پہ جو چاہیں کریں، جو چاہیں لکھیں، اور میڈیا پہ بھی جو چاہیں بیان کریں، کیا یورپ میں بھی یہی کلچر ہے یا پاکستان میں صرف یہ زیادہ مانگا جاتا ہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یورپ پہ یہ کلچر بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ ابھی کچھ عرصے سے ہمارے ہاں یہاں پر بے نام، بلکہ وہ جو کہتے تھے ایک آپ کے پروگرام چلتا تھا بے نامی کاؤنٹ، ابھی وہ بے نامی جرنلسٹ جو ہیں انہوں نے وہاں پر ایک دو بندوں کی وہ لابی بنا لی ہے، وہ کبھی کبھی ایسا کوئی یہاں جو ملک کا قانون توڑتا ہے، ملک کا آئین توڑتا ہے، اپنے سربراہ کے خلاف بات کرتا ہے، اتنی تو آزادی دنیا میں کسی جگہ بھی نہیں ہے، وہ چاہے پاکستان ہو چاہے یورپ میں ہو، لیکن وہاں پر بھی یہ گند جو ہے، یہ میں آپ کو آج بتاؤں آپ کے پروگرام کے ذریعے، وہاں پر بھی یہ گند جو ہے ہم لوگ ہی کر رہے ہیں، یہاں سے کچھ بگوڑے ہیں، کچھ یہاں پر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج یہ علماء کے یہ دستخط کرنے کے بعد میرا حال میں آپ کے پروگرام کے ذریعے ان کو ایک پیغام ہے کہ ابھی بھی وہ پنجابی کہتے ہیں بندے دے پتر بن جاؤ، یہ چیزیں چھوڑ کر سیدھے ہو جاؤ، کیونکہ ملک کے ساتھ آپ کی لائلٹی ہونی چاہیے، ملک ہے تو سب کچھ ہے، کیونکہ ہمارا جو میں یورپ میں رہتا ہوں، یورپ میں میرے بچے وہاں پر میں، یورپ میں ساری زندگی صابر شاکر صاحب رہا ہوں، میں سیکنڈ سٹیزن ہوں، میرا اصل جو ریجن کنٹری ہے وہ پاکستان ہے، میرا جو مرنا جینا اٹھنا بیٹھنا، بلکہ میں تو یہ اکثر کہتا ہوں یہ سبز حلالی پرچم ہماری پہچان ہے، وہاں پر ہمیں کبھی ماں باپ کا کسی نے نام نہیں پوچھا، صرف اور صرف ہماری پہچان پاکستان ہے۔ بالکل صحیح۔ چوہدری صاحب یہ بتائیں کہ یہ علماء کرام نے تو سائن کر دیا، میری ایک ہے، کیا اس کو اس سے بڑے فورم پہ نہیں اسی بیانیے کو، اسی چارٹر کو بڑے فورم پہ لے کے جایا جائے اور پولیٹیکل پارٹیز بھی اس کو سائن کریں؟ نہیں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، یہ بہت اچھا کام ہے جی، اور یہ کرنا چاہیے، قومی اسمبلی میں بھی کریں، سینٹ میں بھی کریں، صدر مملکت بڑے اچھے، ان کا ہر ایک کے ساتھ بہت پیار محبت کا احترام کا رشتہ ہے، ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا، انہیں اس کے لیے انیشیٹو لینا چاہیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آج ایک چارٹر سائن ہوا ہے، یہ قومی اسمبلی، چاروں صوبائی اسمبلی اور سینٹ میں جائے، ایک ریزولوشن کی صورت میں وہاں سے پاس ہو، اور پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں، وہ مذہبی ہیں، سیاسی ہیں، وہ بھی اس کو سائن کریں۔ لیکن اس میں یہ ہے، جی، اگر آپ نے امن کرانا ہے، اور جیسے محمد پرویز اقبال، آگے وہ نام مجھے نہیں آتا، لوسر صاحب جو ہے، ہاں جی، تو وہ جو لوسر صاحب جو ہے نا، وہ بھی سن لے اور آپ بھی سن لیں، جب تک کوئی شیعہ جو ٹرانسگریس کرے، جو وائلیشن کرے، اس کے گلے میں پٹکا نہیں ڈالتا، شیعہ کمیونٹی نہیں ڈالتی، جی بالکل، یا سنی جو ہے، ہم اپنے سنی کو نہیں پکڑتے، یا دوسرے تو یہ کام نہیں رکے گا۔ پہلے آپ ان کو انکریج کرنا بند کریں اور ان کو مسلمان سمجھیں اور مسلمانوں کے طور پر لے کے چلیں، اور یہ قراردادوں سے اور صرف اسمبلی سے اور وہاں سے نہیں ہونا، یہ ان علماء نے جنہوں نے سائن کی ہے نا، آپ جی ہاں، یہ انہوں نے اپنے اوپر ڈسپلن جو ہے نا پہلے اپنے اوپر قائم کریں، پھر یہ ہوگا، ورنہ یہ دوسرے دن پھر دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہوں۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ میں تو اس بات پہ ایگری ہوں، لیکن شروع تو کرنا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم یہ اس کو شروع نہیں کریں گے، ابھی آج ایک فرسٹ سٹیپ تو ہوا نا کہ یہ پاکستان میں سب سے زیادہ، میں اوورسیز پاکستانی یورپ میں لوگوں کو اکثر اپنے پاکستانیوں کو، غیور پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ ہمیں مذہبی طور پر، علاقائی طور پر، سیاسی طور پر جہاں بار پاکستانیاں بکھیر دیا گیا ہے، ہمیں صرف اور صرف پاکستانی بننا ہے۔ آج کا یہ جو ایک پیغام ہے علماء حضرات کا، یہ ایک بڑا پازیٹیو، مثبت اور پاکستان اور پاکستانیت کے لیے یہ بہت واضح اور مثبت پیغام ہے، ملک کے اندر جو لوگ ہیں ان کو، اور وہ طاقتیں جو مختلف لوگوں کے ذریعے یہ ایجنڈا اس ملک میں ایپلیمنٹ کرانے کی کوشش کرا رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بڑا کھلا پیغام ہے کہ ابھی علماء میجر سٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن، بالکل صحیح ہے، لیٹس موو فارورڈ۔ آگے جی ایک بات
اب آپ بتائیں جناب، اصل میں آپ کو بلایا ہے ہم نے کہ کشمیر کا معاملہ جو ہے یورپی یونین میں 18 ممالک تک آپ نے پہنچایا اور نان پولیٹیکل ہو کے آپ وہاں پہ ایک پاکستان کے سفیر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، تو کیا کوئی ہے تھوڑی سی سوچ بدلی ہے یورپی یونین کی اور ان ملکوں کی، یا پھر ہم کسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں؟ ایک بات صابر شاکر صاحب میں آپ کو بتاؤں، ہمیں ایک خطرہ تھا بریگزٹ کے بعد یورپین پارلیمنٹ میں، یہ میں اکثر یہ کئی ٹاک شو میں بھی میں نے کہا کہ بریگزٹ کے بعد یورپین پارلیمنٹ میں ہم بڑے کمزور ہو جائیں گے، بلکہ بہت سے لوگوں نے اس کو ہوا بھی دی کہ بلکہ یہاں تک لفظ استعمال کیا کہ یورپین یونین سے بریگزٹ کے بعد ہم یورپین یونین میں کشمیر کا یا اپنی لابی میں یتیم ہو جائیں گے۔ لیکن شکر الحمدللہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، 26 مئی 2019 کو جو یورپین پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا، اس میں میں نے اور میری فیڈریشن EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن جو ہے، یہ ہر یورپ میں بسنے والے پاکستانی کی فیڈریشن ہے، کیونکہ اس کا اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے اس کا ایجنڈا سبز حلالی پرچم ہے، اپنے ملک کا علمبردار بننا، یورپ اور پاکستان کے درمیان اچھے تعلقات بنانا۔ اس کے بعد جب یہ بریگزٹ ہو گیا تو جو یورپین پارلیمنٹ کا پہلا سیشن ہوا جو ان کیمرہ ہوا، اس میں تیسرے نمبر پہ جو سوال تھا وہ کشمیر کا تھا۔ صحیح۔ اس کے بعد کووڈ کے بعد یہ جو لاک ڈاؤن وہاں چلا، اس کے درمیان ہم نے لوگوں سے اپروچ شروع کی، کیونکہ ہمارا جو دشمن ہے یار بھی ہے مکار بھی ہے۔ لیکن چو صاحب ایک بات بتائیں، اتنا کچھ ہو رہا ہے، ہم بھی یہاں پہ رپورٹس دیتے رہتے ہیں، ہیومن رائٹس والے بھی مختلف رپورٹس آ رہی ہیں، جینوسائیڈ واچ رپورٹ آ چکی ہے، یہ سارا کچھ بتا رہے ہیں، امریکنس ہیومن رائٹس کمیٹیز جو ہیں ان کی آ چکی ہیں، ان کو ویزے نہیں دے رہے مودی سرکار جو ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ادھر کسی قسم کی کوئی ان کے وہ کہتے ہیں نا جوں تک نہیں رنگی، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا ہمیں؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ اکثر میں ابھی مجھے اگر یہاں آپ کے پلیٹ فارم سے اگر مجھے کسی پہ اعتراض ہے تو مجھے مسلمان ملکوں پہ ہے جنہوں نے مودی کو ایوارڈ دیے اس کو، لیکن یورپ میں کم از کم یہ میں کہتا ہوں کہ کووڈ لاک ڈاؤن کے بعد جو 5 اگست کو انڈیا کی نریندرا مودی کی دہشت گرد فوج نے، دہشت گرد اس کی RSS نے جو قدم اٹھایا، یورپ میں کم از کم اس کے اوپر آواز اٹھی۔ یورپین یونین کی ہیومن رائٹس کی جو چیئر پرسن ہے میڈم ماریا آرینا، اس نے انڈیا کے انٹیریئر منسٹر کو لیٹر لکھا کہ آپ یہ جو ہیومن رائٹس ابیوزز کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یورپین پارلیمنٹ کے 15 MEP نے اپنی کمیشن، کونسل اور ہائی ریپرزینٹیٹیو کو، جس میں 15 MEP میں 8 میجر پارٹیوں کے لوگ موجود تھے، جن میں ایک وائس پریزیڈنٹ جو کہ ہمارا پاکستان کا بہترین دوست بھی ہے، یورپین پارلیمنٹ کا وائس پریزیڈنٹ ہے اٹلی سے، ڈاکٹر ماسیمو مسٹراڈو کاسٹرالڈو، اس نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے۔ اور ابھی یہ جو ان کی آپ نے کہا کہ جوں تک نہیں رنگ رہی ہے، دیکھیں نریندرا مودی ایک ڈیٹھ مٹی ہے لیکن یہ انڈیا کو لے ڈوبے گا اور لے ڈوب رہا ہے انٹرنیشنل۔ فردر آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کی فیڈریشن کیا سوچ رہی ہے کہ کس طریقے سے اس کو، اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ سے بھی آپ مطمئن ہیں، وزیر خارجہ سے ملے، وزیر اعظم سے ملے، یہ یہاں بھی کچھ ہو رہا ہے یا بس دیکھیں میں زبانی جمع خرچ ہے؟ وزیر اعظم صاحب کو میں پچھلی بار بھی ملا، اس دفعہ میرا ملنے کا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا۔ یورپ میں جرمنی ابھی بریگزٹ کے بعد سب سے امپورٹنٹ ملک ہے جرمنی کی وائس چانسلر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو دعوت دی ہوئی ہے جرمنی جانے کی۔ صحیح۔ اور کل میں نے پرائم منسٹر صاحب سے، آنریبل پرائم منسٹر سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ جو 2 سال سے آپ کا یورپ کا کوئی ٹور نہیں ہوا ہے، اور یہ پاکستان کے یا یورپ کے حالات کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے دعوت آئی ہے، میں بالکل جاؤں گا، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں جرمنی اور فرانس، ہم بیٹھ کے تو کہتے ہیں کہ جرمنی فرانس، دیکھیں یہ جو ہمارے بڑے وہ لبرل نہیں جو یہاں پر ٹی ویوں پہ بیٹھ کے پراپوگنڈا کرتے ہیں، دیکھیں جی انڈیا اور پاکستان کو وہ طریقہ اپنانا چاہیے جو فرانس اور جرمنی کا ہے۔ نہ جرمنی اور فرانس دونوں یورپین یونین میں ہیں، لیکن ایک دوسرے کو مانا نہیں ہے انہوں نے۔ آج انڈیا کا ہمیں فائدہ، انٹرنیشنل چیزوں پہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہماری فارن پالیسی کو سوچنا چاہیے۔ انڈیا کے ساتھ فرانس کے بڑے اچھے ریلیشن ہیں، رفائل طیارہ لیا، سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ جرمنی پاکستان میں
انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، پاکستان کے ساتھ اور اچھا کام کرنا چاہتا ہے. ابھی ہمارے جو سفیر ہیں جرمنی میں، تو رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ یہ ہے کہ یہاں پر ابھی وہ جو آپ نے کہا وہ پنجابی چ لفظ ستو پی کے ستے نے، ابھی ان کو جگانے کی ضرورت ہے. جگانے کی ضرورت ہے کہ ان کو جو دعوت نامے آئے ہوئے ہیں ایکسیپٹ. ابھی یہ چھوٹی بات نہیں ہے. پہلے چوہدری صاحب یہ کریکٹ کر لو. ایک شیخ صاحب نے غلط محاورہ بنایا. بس چلو شیخ صاحب نے بنایا ٹھیک ہے، میں تو نہیں دھنیا پی کے سوئی دا وہ ٹھنڈا ہوتا ہے. لیکن ستو میں پنڈ والا پنڈ والے ہمیں گاؤں میں ستو زیادہ ٹھنڈا کرتے تھے. اچھا وہ جس بات کی طرف ہم جا رہے تھے وہ یہ ہے کہ ابھی جب خان صاحب پرائم منسٹر وہاں جائیں گے، ان کے جو چانسلر ابھی الیکشن ہونے والے ہیں، اگر میڈم یہ جو موجودہ چانسلر ہے یہ جیت جاتی ہیں یا دوسرا بھی یہاں آئیں گے، سفارتی طور پر ہمیں تھوڑا مضبوط ہونا ہے. صحیح. جو ہمارے پاکستانی اوورسیز رہ رہے ہیں ان کو ہم نے ایک پاکستان کے فلیگ کے نیچے لانا ہے. کشمیر پالیسی فوراً اینڈ پہ کوئی آپ صحیح سب کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی رفتار صحیح ہے، دفتر خارجہ صحیح چل رہا ہے یا سست ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. میں ایک بات آپ کو بتاؤں، پرائم منسٹر کی جو تقریریں ہیں وہ یونائٹڈ نیشن میں ہوں، وہ تقریریں تو ہو گئی نا میں سر. جو آپ کو ابھی جو پالیسی سے حساب سے میں اس لحاظ سے مطمئن نہیں ہوں. کل میں نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کی. ہمیں اس پہ تھوڑی تیزی دکھانی ہے، آگے کام لے کے جانا ہے، کیونکہ ہمارا ابھی میں آپ کو بتاؤں نریندرا مودی یورپ نے امریکہ نے اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا تھا بچر آف گجرات کے حوالے سے. ابھی یہ رات کو امریکہ ہوتا تھا، وہاں سے صبح یہ پہنچ جاتا تھا اٹلی، اگلے دن یہ اسپین ہوتا تھا، اگلے دن یہ بیلجیم تھا. ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں یا فارن منسٹر صاحب ہیں نا، ان کا بھی ابھی ان کو بھی یہی کرنا ہے. اگر ہم نے ابھی پاکستان کو سیاسی یہ فرانس کے جو صدر ہیں آج کل یہ بہت زیادہ ان کو مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جناب 60 لاکھ مسلمان فرانس میں ہیں، وہ ان کو ذرا دبانا چاہیے، یہ مسلم کلچر بہت فروغ پا رہا ہے، ان کو اکٹھے نہیں ہونے دینا. یہ دیکھیں ایک بات میں بتاؤں کہ یہ وہ بلنڈر کر رہا ہے، یہ نہ وہ کر سکے گا، کیونکہ فرانس جو ہے، فرانس ایک یورپ کے ملکوں میں واحد ہے کہ جس کی مختلف ملکوں مسلمان ملکوں میں کالونیاں رہ چکی ہیں، اور وہاں جیسے ابھی مروکن ہیں، الجزائر ہے، تیونس ہیں، اور یہ کوئی افریقن مسلمان کنٹری بھی ہیں. یہ جو بیان بازی کی حد تک یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی اس کا بھی تو کوئی ہے نا. یہ فرانس کا جو پریزیڈنٹ ہے یہ ابھی اس نے شروع سے لے کر جب سے یہ بنا ہے یعنی کہ اس نے مختلف ٹائموں پہ بلنڈر کیے ہیں. ابھی کبھی اس نے جو ہے وہ انڈیا کے لیے جو بزنس تو دنیا ساری ایک دوسرے کے ساتھ کرتی ہے، یہ جو اس کے کبھی بیانات، یہ ایسی چیزیں یورپین معاشرہ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اور میں آپ کو بتاؤں آج آپ کے پروگرام میں اگلے الیکشن میں وہ ہمارے یہاں ایک مثال ہے کہ اس کی ضمانت ضبط ہو جائے گی، کیونکہ وہ معاشرہ یہ باتیں تسلیم نہیں کرتا ہے کہ ابھی آپ 60 لاکھ وہاں پر ابھی کنسیپٹ میں پاکستانی ریجن مسلمان ہوں، میرے بچے وہاں پر ہیں، وہاں کے سکولوں میں نہیں اس کی اپروچ کافی اینٹی مسلم ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. وہ لیبیا میں بھی وہ پنگے لے رہا ہے، ادھر آذربائیجان آرمینیا میں بھی لے رہا ہے، ادھر انڈیا کے ساتھ، اور مسئلہ کشمیر پہ وہ مودی کا یار ہے، کچھ تو اثر ہوگا. یہی چیز مودی کا یار دیکھیں، مودی نے ابھی یورپ کی بات ہو رہی تھی، میں کبھی یہ اور سلامتی کونسل میں صرف فرانس تھا اپوز کرنے والا. ابھی جو فرانس کے حوالے سے یا ابھی جو انڈیا کے مسلمان تھے جب یہ ایکٹ 370-35 ختم کیا، تو میں جب یہ وہاں یورپ میں ہیں ان کے ملاقات ہوتی تو میں کہتا تھا یار وہ آپ بڑے لسے مسلمان ہیں، آپ آواز نہیں اٹھاتے ہیں. ابھی یہ جب سے اس نے 370 نیشنلٹی ایکٹ لایا، یورپ میں کم سے کم یہ ہے جو انڈین مسلمان ہیں وہ پروٹیسٹ بھی شروع کر دیا ہے، مختلف پلیٹ فارموں پہ آ کر ہمارے ساتھ رابطے بھی شروع کر دیے ہیں. ابھی چیز اس بات کی ہے کہ ہم وہ بندہ جو انڈیا کے خلاف ہے، وہ سکھ ہے، مسلمان ہے، عیسائی ہے، جو بھی ہے، میں تو یہ نعرہ اس دفعہ میں 15 اگست کو میں آپ کو بتاؤں فرینکفورٹ میں ہماری فیڈریشن EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن جہاں ہمارے وہاں پریزیڈنٹ ہیں انصر بٹ صاحب، ہم نے انڈین کونسلیٹ کے سے ایک مارچ کیا. وہاں پر سکھ فار جسٹس اور دوسرے سکھ تنظیمیں تھی. جب وہ یہ نعرہ لگاتے تھے نا کہ ہم توڑ کے رہیں گے ہندوستان، میرے دل کو ٹھنڈ پڑتی تھی،
کیونکہ ہمیں ابھی ان لوگوں کو ساتھ لے کے جانا ہے جیسے ہمارے ملک سے سکھوں میں اتنی ہمت ہے کوئی؟ بالکل ہے. میں آپ کو کہوں کہ ابھی سکس فار جسٹس والے ابھی آپ یورپ کو جنیوا میں، برسل میں، جرمنی میں، امریکہ میں، یو کے میں ابھی ان کی تنظیم اتنی تکڑی ہو گئی ہے کہ انہوں نے وہ ریفرنڈم 2020 کا جو نعرہ. ایک اور چیز بھی، جینوسائیڈ واچ کی رپورٹ ہم دیکھ رہے تھے تو اس میں تو انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا میں یہ سکھ، مسلمان اور ایون عیسائی، ان کو بھی اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا جیسے مسلمانوں اور سکھوں کو کیا. تو یہ بات ادھر یورپی یونین میں اور یورپین کنٹریز میں نہیں پہنچائی جاتی، کیونکہ جینوسائیڈ واچ کی رپورٹ ہے کہ یہ جناب عیسائیوں کی بھی نسل کشی کریں گے ایک سٹیج پہ جا کے. ابھی آپ کل کی ایک ٹویٹ تھی جو یورپین پارلیمنٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی کی چیئر پرسن ہے، بلکہ میں آپ کو شیئر کروں گا. بالکل انہوں نے اپنا اوپن ان کو جو ہے وہ کنسیپٹ رکھا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ نہیں چلے گا. ابھی صرف یہ ایک چیز پہ ہمیں تھوڑا سا اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے. تسی بھی بولو نا. نہیں وہ سمجھ رہا ہوں میں بات. ہاں جی. ابھی ہمیں یہ چاہیے جیسے انڈیا کا یہ مشہور ہے کہ انڈیا کے ساتھ لوگوں کا ٹریڈ ہے، ابھی جی ایس پی پلس کا سٹیٹس تو ہمارے پاس بھی ہے. ہمیں ابھی آنریبل پرائم منسٹر صاحب کو میں نے کہا کہ جب آپ باہر جائیں، ابھی ایک پریزیڈنٹ مشرف کا دور تھا، میں آپ کو بالکل اوپن بتاتا ہوں کہ میں نے بڑا اچھا وہ دور دیکھا. پریزیڈنٹ مشرف جب یورپ آتا تھا، ہمارے 20-30 بزنس مین اس کے ساتھ ہوتے تھے، ٹاپ کلاس بزنس مین جو وہاں کی بزنس کمیونٹی کو ملتے تھے. کیونکہ ابھی جو موجودہ حالات ہیں اس میں پاکستان کو سیاسی اور سفارتی حالات سے زیادہ جو ہے ہمیں معاشی طور پر لوگوں کے ساتھ کنیکشن جوڑنے ہیں. صحیح. اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو اس چیزوں پہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں ایکسپورٹ اگر ہوگی تو پھر ہی آپ کا تو یہ بی ایم ڈبلیو، مرسڈیز کی فیکٹری. دیکھیے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے جو امبیسڈر ہیں ڈاکٹر فیصل صاحب، ڈاکٹر فیصل بڑے اچھے. میں 2005-06 میں جب ہم نے جی ایس پی پلس شروع کیا تھا بیلجیم میں، یہ پہلی بار جب جی ایس پی پلس جی ایس پی پلس کا فائدہ کیا ہے سر؟ جی ایس پی پلس کا فائدہ تو ابھی یہ ہے کہ انڈیا سے ہم نے انڈیا نے اس کو بار بار واپس کرانے کی کوشش کی. ہم نے وہاں اس کو لینے کی کوشش کی، لینے میں کامیاب رہے، لیکن انفارچونیٹ اس سے ہم فائدہ نہیں لے سکے جو فائدہ چاہیے. ابھی دیکھیں آپ کے ملک کا جو بزنس مین ہے یہاں سے اٹھ کر وہ بنگلہ دیش جا رہا ہے، کوئی یہاں سے کہیں اور جا رہا ہے. میں یہی تو پوچھ رہا ہوں جی ایس پی پلس کا کیا فائدہ، کیا عام آدمی کو کیا فائدہ ہے؟ بھائی دیکھیں عام آدمی اس میں جو عام آدمی کا اس میں لیبر لوگوں کے جابس ملیں گی، لیکن جاب تو تب ملیں گی جب فیکٹریاں کھلیں گی. تو ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا نا. یہ ان جو سٹیٹس دینے والوں تک کوئی قصور نہیں ہے. شاکر صاحب وہ بالکل صحیح پرویز صاحب کہہ رہے ہیں، یہ برسلز کا نہیں ہے مسئلہ. یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور عمران خان کی جو قیادت ہے اور جو ایک بہت پاپولر اور بہت ہی از اے گریٹ پیٹریٹ آلسو، انہوں کی جو 1 کروڑ جو پاکستانی باہر ہے نا، ان کی غالب اکثریت پی ٹی آئی کے ساتھ تھی اور ان کو اقتدار میں لانے میں ان کا میجر رول ہے. ان کا کام تھا کہ جو ہی اقتدار میں آئے 2 سال پہلے، تو پھر ساری نمائندہ تنظیمیں جو تھی پاکستانیوں کی تھرو آؤٹ دی ورلڈ، ان کے پے در پے اجلاس کرتے، ان کو اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، پشاور میں ان کے بلا کے بیٹھتے. پھر جو ہمارے لیبر والے تھے باہر ان کو بلاتے، پھر پی ٹی آئی کی تنظیموں کو بلاتے. وہ تسی تو انہاں سارے بلان دی بجائے تسی اتنے کسی نے نہیں پوچھنا پسند کرتے. اس کا نتیجہ ہے یہ ایک بہت بڑا گیپ آ گیا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کو بریج کریں. آپ کے اس بات سے ایک پیغام، کیونکہ یہ یورپ میں یہ آپ کا جو پروگرام ہے نا رپورٹ، یہ سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ہے. اور میں اپنے پاکستانیوں کا ابھی ہمیں یہ ہمیں تو خوشی ہے کہ ایئر وائی پیغام دینا ہے. رپورٹرز جو پروگرام ہے یہ پاکستان کی آواز ہے. بالکل اس میں کوئی ہر شک جگہ نہیں. ابھی ہمیں ایک پیغام یہ دینا ہے، اب جو باہر پاکستانی رہ رہے ہیں ان کو یہ سیاسی جماعتوں سے چھٹکارا چاہیے. یہ ہمیں ہر دور میں ہر ملک میں چوہی صاحب ایک پارٹی کے 3 صدور ہیں، اور جو لیدہ جاتا ہے، یہ سیاستدان یہاں سے جاتا ہے لیدہ گولی دے دیتا ہے. ابھی ایک مسئلہ آج کل جو چل رہا ہے میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے پروگرام کے حوالے سے. گولی نہ لیا کرو پہلے دین والے دیندے نے، لین والے لیندے نے. تو جناب چوہی صاحب کا ہم یہاں پہ شکریہ دیں گے اور بریک پہ جا رہے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید خبریں. ویلکم بیک ناظرین. چوہی صاحب، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جناب وزٹ کیا ہے سکردو گلگت بلتستان کا، اور انہوں نے آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا ہے اور فوج کی تیاریاں خاص اور لائن آف کنٹرول پہ جو ایکٹیویٹیز ہیں، اور خاص طور پہ ایک ہی دشمن ہے ہمارا، اور تو کچھ دشمن ہے نہیں، اور وہ ہے انڈیا. چائنا اور انڈیا کے آپس میں جب سے گڑبڑ ہوئی ہے، اور چائنا تقریباً 1000 مربع کلومیٹر سے زائد
ایریا پہ قبضہ کر چکا ہے، اپنا علاقہ واپس لے چکا ہے، مزید 38,000 پہ اس کا کلیم ہے۔ ابھی تک انڈیا کچھ نہیں کر سکا، دھمکیاں شمکیاں دے رہا ہے، وہاں پہ تیاریاں بھی کر رہا ہے۔ تو آرمی چیف کے وزٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، دو اس میں بڑے اہم ہیں۔ ایک تو چائنا جو ہے نا، وہ 1 انچ انہوں نے پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے جتنے بھی پاپڑ بیلے ہیں نا، راج ناتھ کیا اور سومناتھ کیا جی ہاں، اور امت شاہ اور مودی تو ویسے ہی دندن پائی، پھر روس میں معاہدہ بھی کیا ہے، جی ہاں، تو کسی طرف نہیں گئی بات۔ نہیں گئی۔ اور وہ چائنا کہتے ہیں کہ عوامی جمہوریہ چین جو ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ ہندوستان ہمارے بہت سارے علاقہ جو ہے اس پر قابض ہے، بالکل۔ اروناچل پردیش اور ادھر اروناچل لداخ پردیش اور یہ آپ کا اور بھی لداخ کے کئی، ساتھ، ہاں جی، اور آسام، ان سارے علاقوں میں ہم نے ان کو آزاد کرانا ہے بالکل اور اب واپس لینا ہے، اور تبت کے سامنے جو ہے وہ بھی، اور یہ کشمیریوں کو آزاد کرانا ہے ہندوستان سے، اور پاکستان کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے اخلاقی، سیاسی اور جغرافیائی طور پر۔ آرمی چیف کا آج کا وزٹ جو ہے گلگت بلتستان کا، یہ ہندوستان کو میسج ہے کہ بھائی ادھر آپ چین کے آگے ہتھیار پھینک کے بیٹھے ہوئے ہو، تو پاکستانیوں اور کشمیریوں کا جو پکا اتحاد ہے وہ اس کو تمہیں ناک چلی چبک شاہ صاحب، گلگت بلتستان کے عوام کا بڑا درینہ مطالبہ بھی ہے کہ جناب آپ ہمیں قومی دھارے میں لائیں، آپ پاکستان کا صوبہ بنائیں، ہماری مرکز میں نمائندگی ہو، سینٹ میں ہو، قومی اسمبلی میں ہو۔ اور آرمی چیف کا یہ وزٹ جو ہے، یہ نیو آفیشل پولیٹیکل میپ، اس کے بعد آئی تھنک یہ پہلا وزٹ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، جو نیا سیاسی نقشہ ہے پاکستان کا، اس میں گلگت بلتستان، آزاد جموں و کشمیر اینڈ مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر اینڈ لداخ اینڈ جوناگڑھ، یہ سب پاکستان کا کے حصہ ہے۔ آفیشل میپ میں شامل ہیں۔ اور گلگت بلتستان سے سلسلہ شروع ہونے والا ہے، اور لیجسلیشن، اہم ترین لیجسلیشن ہونی ہے اس تناظر میں۔ خاص طور پہ آپ یہ بتائیں، جبکہ وہاں سے ایک مطالبات بھی آ رہے ہیں، اور نہیں، ان کا تو صوبے کا سٹیٹس دینے کا فیصلہ ہو گیا ہے نا، جی ہاں، فیصلہ ہوا نمبر ابھی 2۔ قانون اور سازی ہونی ہے۔ ہندوستان کو بھی میسج دیا ہے کہ تم جو یہاں پیسے اور اسلحہ اور ان کو پراپیگنڈے کے زور پر اپنے ایجنٹ یہاں بھیج رہے ہو نا گلگت بلتستان میں، تو ہم وہ ان تو کو کافی پکڑے بھی گئے ہیں، ان کے پکڑے بھی گئے ہیں، ہاں جی، ان کو کچلنا ہے۔ یہ بہت زیادہ اہمیت کا دورہ رہا ہے کافی پکڑے آرمی بھی چیف گئے اور ہیں۔ کور اور کمانڈر یہ اظہر عباس صاحب کا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ مغربی ممالک بھی تھے، کیونکہ انڈیا براہ راست تو کہیں، انڈیا خود اور مغربی ممالک کے کچھ سفارتکار، انہوں نے بڑا آنا جانا شروع کر دیا تھا گلگت بلتستان میں، اور بڑے وزٹ شزٹ، اور ان کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہاں پہ ذرا کوئی تھوڑا سا انسرجنسی شروع کی جائیں، کوئی قوم پرستی کو ہوا دی جائے۔ وہ تو ساری ہو گئی ہے فلاپ اب تک۔ لیکن ہماری بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو ایسا، ان کو کون سمجھائے گا؟ یہ مجھے بتا دیں کہ اتنا بڑی sensitive کون سی issue- تو چھوٹی کون سی، کام ہی بڑا چھوٹا بناتا ہے۔ ہوں، اگر وہ ملک کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کی کر رہے ہیں، صوبوں کو ایک دوسرے کے نزدیک لا رہے ہیں اور عوام میں دراڑیں نہیں پیدا کر رہے، تو بڑے بن جائیں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ ہاں، اور اب شہباز شریف صاحب، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ چھوٹی سی سٹوری۔ شہباز شریف صاحب نے کل ہماری رہ گئی تھی، ٹائم ذرا کم تھا، کہ مجھے نیب میں وہ کہتے ہیں جی بڑا تنگ کیا جا رہا ہے اور فرش پہ روٹی رکھ دی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو پتہ کیا نیب والوں سے، تو انہوں نے جو مجھے بتایا، انہوں نے کہا جناب کہ بہترین ان کا کمرہ ہے، اچھا، فومی بیڈ ہے، اور فومی گدا ان کو دیا ہوا ہے، اچھے والا، وہ عام نہیں، وہ جو عام فوم ہوتا ہے وہ نہیں، موٹا، سپرنگ وغیرہ لگے جی نا۔ سپرنگ والا، ٹھیک ہے، وہ اچھلیں کودیں جو مرضی کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایئر کنڈیشن، اے سی لگا ہوا ہے کمرے میں، پنکھا موجود، ایگزاسٹ فین موجود، جائے نماز موجود، کتابیں، میز، کرسی، سب کچھ میسر، اور 24 گھنٹے کے لیے ڈاکٹر اویلیبل ہے ان کے چیک اپ کے لیے۔ چہل قدمی کی ان کو اجازت ہے، واک کرتے ہیں، اب وہ خود اگر نہ کرنا چاہیں تو ان کی مرضی ہے۔ کھانا گھر سے آتا ہے، لیکن نیب کے ٹیم جو ہے وہ چیک کرتی ہے، چیک کرنے کے بعد ان کو کھانا دیا جاتا ہے کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہو رہا ہے، تو میں نے کہا پھر وہ عدالت میں انہوں نے یہ سارا شور کیوں مچایا؟ انہوں نے کہا کہ
انہوں نے کہا کہ وہیں سے جی کوئی نہ کوئی ہمارے اندر میں سے کوئی کہہ دیتا ہے کہ عدالت میں آپ نے جا کے ذرا شور شرابہ کرنا ہے تو ہم آپ کو مزید تھوڑی سی ریلیکس کر دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے ایک اور کام بھی کیا, نیب والوں نے بتایا, اس کو دھمکیاں لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں سدائے ویلا سدا اس طرح نہیں رہنا. اچھا ہاں وہ کہتے ہیں پنجابی میں وہ بولتے ہیں, کہتے ہیں سدائے ویلا نہیں رہنا, کل نو ساڑا دن پھر آئے گا, ساڑا دور پھر آنا ہے تو پھر میں سارے نوں نبڑ رہا ہوں. یہ ان کا لب و لہجہ. اب مجھے یہ اس میں آتا ہے کہ ویسے نیب والے انہوں نے تو ایک تو وہاں سسٹم ہے کہ یعنی میں نے کسی اور ان کے زیر تفتیش بندے کو ملنے گیا تھا تو انہوں نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے. اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ رات 12 بجے سے لے کے 3 بجے تک فلاں کمرے کا جو ہے مریض یعنی قیدی یا حوالہ تھی اس کا کیا سٹیٹس ہے, تو اسی وقت بٹن دبائیں گے تو آپ کو دکھا دیں گے کہ جی وہ اب تب نماز پڑھ رہا ہے, ابھی کوئی اور وہ کیمرے شیمرے تو لگے ہوئے ہیں, لگے 24 آورز مانیٹرنگ. اور جب حمزہ شہباز وہاں تھے تو ٹیبل اور وہ بھی انہوں نے کہا کہ اس لیے لگائے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی بھی قیدی ہاں کوئی حرکت نہ کرے, کوئی حرکت نہ کرے, کوئی اٹیمپٹ نہ کر دے جی جی. خودکشی کی یا کچھ طرح کی. تو ویسے میں ایک چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ جس طرح کی ان کی طبیعت ہے شہباز شریف صاحب کی, انہوں نے وہاں جو ڈیوٹی پر لوگ ہیں یا جو تفتیشی ٹیمیں ہیں ان کے ساتھ کو بدتمیزی نہ کی ہو. میں یہ بتا رہا ہوں یہ کر چکے ہیں. وہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ایک چوہدری صاحب تازہ ترین جو ہے وہ ہے جناب لاہور پولیس کی طرف سے ایک وضاحت جاری کی گئی ہے. انہوں نے کہا جی کل جو مقدمہ درج ہوا ہے وہ نہ تو گورنمنٹ نے کروایا ہے اور نہ ہی پولیس نے کیا ہے اور نہ ہی یہ کوئی غداری اور بغاوت کا مقدمہ ہے. یہ کوئی بھی شہری اگر جو سمجھتا ہے اور ایف آئی آر درج کرواتا ہے تو تحت ہوا ہے, تو اس لیے اس کو اسی حد تک سمجھا جائے. یہ بات خام غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم نے یہ کرا دیا, فلاں نے کرایا. ان کو پتہ بھی نہیں ہے, نہ ان کا یہ کام ہے کہ کون سی ایف آئی آر ہو رہی ہے کہ نہیں. لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ سارے ملک کے خلاف نام نہ ان کے لے دو, نواز شریف وغیرہ کر دو. بالکل ٹھیک. پیریڈ. لو جناب پروگرام کا وقت ختم ہوا. بہت ساری خبریں تھیں آج. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.